अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, गुड नून है। और तबीयत मेरी बहुत शदीद ख़राब है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, लिटरली सारी रात। और ऐसी दर्दनाक खांसी थी कि मेरा गला भी बहुत दुख रहा था और उस खांसी की वजह से हेड टू टो मेरी पूरी बॉडी बहुत बहुत दुख रही है, सारी रात दुख रही है। तो अभी हम उठे हैं सुबह, खाना नहीं खाया, मतलब खाया है, छोड़े यार मतलब। तो अभी हम मौला के पास जा रहे हैं, ये सामने देखें। ये हरम को मज़ीद बड़ा करने के लिए ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनहरी ऐसे गोल्डन सोने जैसी मिट्टी नीचे से निकली है, लाइक प्योर रेत, क्योंकि करबला एक सहरा था तो रेत थी। और ये बिल्कुल प्योर खाके शिफा है। आप सर्च करेंगे ना नेट पे तो पता चलेगा कि ये खुदाई के दौरान नीचे से इतने सालों के बाद भी क्या क्या चीज़ें निकली हैं। और जैसे मौला ने फरमाया था कि हमारा खून कभी भी छुप नहीं सकता, तो मिट्टी में खून भी शामिल है, और टूटी हुई तलवारें, टूटे हुए नेज़े, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, ये तिल्ला ज़ैनबिया है। और तिल्ला ज़ैनबिया उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खड़े होकर मौला हुसैन को शहीद होते हुए देखा था। ये 70 कदम का फासला है तिल्ला ज़ैनबिया का और मौला की मकबल का के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 कदम का है सिर्फ। और वहाँ पर खड़े होकर बीबी ने मौला को शहीद होते हुए देखा था। तो ये वो जगह है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखते हैं अगर हमें एंटर होने देते हैं अंदर या नहीं, क्योंकि ये पहले से मौजूद तो है। बड़ा सिंपल सी छोटी सी जगह बनी हुई थी ना, लेकिन फिर क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है उस जगह पे, हर कोई पहुंच ही नहीं पाता, तो अब उसको प्रॉपर इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि उसकी भी ज़ियारत का एक प्रॉपर तरीका बनाया जा सके। बाहर से कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, अंदर की सारी हो चुकी है। मैंने सोचा था कि जहाँ जहाँ भी जाऊँगी ना, साथ साथ वीडियो बनाऊँगी, मतलब बताऊँगी आप लोगों को हर जगह के बारे में, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि मैं बताऊँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो सिर्फ ज़ाकिरीन और उलमा की हिम्मत है कि वो, उनका हौसला है कि वो बता पाते इतनी देर, मुझसे भी। कुछ भी नहीं कर रही। उसने कहा दार है, उठा लो। नहीं सही, मैं तो नहीं आ रहा, तू क्यों आएगी? शीशा है ना, सामने बैठ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अतराफ़ की ज़ियारत करने के लिए। अतराफ़ मतलब इधर ही जो हरम के पास ही ज़ियारत है ना, जैसे मकाम एलियट पर, क्योंकि ये पूरा जंग का मैदान था ना, ये करबला में सारी जंग हुई थी, तो वो पॉइंट्स बने हुए हैं। जनाब अली अकबर को कहाँ पे बर्ची लगी थी, फिर शहजादा अली असगर को तीर कहाँ पर लगा था, मौला के बाजू, एक बाजू कहाँ कलम हुआ, दूसरा, मतलब ऐसे ना पॉइंट्स सारे यहाँ पर बने हुए, हिस्ट्री पूरी की पूरी मौजूद है। अगर आप लोग नहीं आए अभी तक तो प्लीज़ ज़िंदगी में एक दफ़ा तो आकर देखें ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था। और अभी तक हर चीज़ की डिटेल्स, प्रूफ्स, सब कुछ मौजूद है। मकाम जाफर जिन में जरी बिल्कुल जिन लगते हुए फौरन शुरू हो गई है। अभी हम लोग मकाम जाफर जिन पर आ चुके हैं, और अगर आपको जानना है ना इसके पीछे की बैक स्टोरी और सारी डिटेल क्या है, तो एक नोहा है, उसका नाम है अना जाफर जिन, यही नाम है, अना जाफर जिन, और मीसम अब्बास का है। तो वो एक नोहे की शक्ल में ना पूरी स्टोरी उसमें बयान की गई कि बैक स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। जाफर जिन का जो बाप था ना, वहाँ से शुरू होती है। एक कुआं था बीर अलम, मौला रसूल खुदा के दौर में ही ना,
وہ جاتے ہوئے راستے میں کہیں پہ رکے تھے, کہیں بھی پانی نہیں تھا, وہ ایک ہی کنواں تھا اور وہاں سے پانی چاہیے تھا سب کو. تو جتنے لوگ وہاں گئے وہ جو جن تھے نا اس کے اندر, وہ ان کو ڈراتے تھے, ڈرا کے بھگا دیتے تھے. پھر جو ہے مولا نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں. مولا نے جا کے ان جنوں سے جنگ لڑی اور اس کے بعد وہاں ان جنوں کا جو سردار تھا, کیا نام تھا, عامر جو تھا نا, اس کو پھر مولا نے جو ہے وہ مسلمان کر دیا تھا اور سارے جنوں کا سردار مولا نے بنایا تھا نا, ان کا سردار مولا نے بنایا تھا. تو مولا کیا اسلام قبول کر دیا تھا نا, کافی ساروں کو مولا نے ٹھش کر دیا تھا, اور جو بچ گئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور جو عامر جن تھا اس کو پھر مولا نے ان کا سردار بنایا تھا. اور جو ظافر جن ہے وہ عامر کا آگے بیٹا ہے. تو پھر آگے کی جو سٹوری ہے, کیسے ظافر جن کو پتہ چلا, کیسے وہ آیا لڑنے کے لیے, لیکن مولا نے منع کر دیا. مولا نے کہا نہیں, یہ میں جنگ جیتنے کے لیے تو لڑ ہی نہیں رہا نا, اور دوسرا میں نے اس طرح کو کچھ نہیں کرنا کہ کل کو کوئی کہے دیکھو حسین نے انسانوں سے لڑنے کے لیے جنوں کا سہارا کیا ہے. مولا نے کہا نہیں, یہ میری نانا کی امت ہے, میں نے اس طرح کچھ ایسا نہیں کرنا, اور جو ہے نا آپ لوگ نہیں لڑ سکتے. تو وہ ظافر جن جو ہے نا ابھی تک بھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لڑنے نہیں دیتے, میرا یہ پوری زندگی آپ کے غم میں روؤں گا, ماتم کروں گا. ہماری مطلب جنوں کی جتنی بھی وہ ہے آگے جو نسل چلے گی وہ آپ کے غم میں ہی چلے گی. ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مقام علی اصغر پہ. مقام علی اصغر مطلب وہ جگہ جہاں پہ شہزادہ علی اصغر کو تیر لگا تھا, ان کو شہید کیا گیا تھا. ویسے تو شہزادہ علی اصغر کی جگہیں 3 ہیں. ایک جگہ جہاں ان کو تیر لگا, پھر ان کی قبر بنائی گئی, وہاں قبر سے نکالا گیا, پھر مولا حسین کے سینے پر ان کو رکھ کے اور تن سے جو ہے وہ جدا کیا گیا ان کا سر. تو یہ وہ والا مقام ہے جہاں ان کو تیر لگا تھا. کہتے ہیں کہ شیعہ امام حسین کے اوپر مقام علی اصغر سے نا, مطلب ہم لوگ اس سائڈ سے انٹر ہوئے ہیں سارے ساتھ ساتھ, یہ تھوڑا سا ہی آگے جا کے نا آپ کو ساتھ ہی مقام علی اکبر بھی ملتا ہے. یہ بڑے پیارے ہیں, میں نے یہ لینا ہے گھر کے لیے ایک. مقام علی اکبر وہ جگہ ہے جہاں پر شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی تھی اور وہ وہاں پہ موجود تھے, اور پھر ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا حسین وہاں تک پہنچے تھے. ان کے سینے سے برچھی نکالی تھی اور پھر مولا شہید ہوئے تھے. تو یہ میرے میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے بالکل بھی کہ میں بتاؤں کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. میں آپ سب سے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ اس کو پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, کسی اپنے ہی عالم سے جو بیان کرتا ہوں کربلا سنیں. میں کہتی ہوں آپ پہ فرض ہے یار, سنو ایک دفعہ یار, دیکھو کیا ہوا, کیسے ہوا. یہ مقام ہے جہاں پر مولا علی اکبر کو ڈھونڈتے 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 یہاں پر بڑی مشکل, اتنی مشکل سے پہنچے تھے نا کہ مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, مولا کو دکھنا بند ہو گیا تھا غم کی شدت سے, مولا کی کمر جھک گئی تھی. میں مزید میں نہیں بتا سکتی آپ لوگ کو یہ ہوا وہ ہوا تھا, بٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کو خود جاننا چاہیے, دیکھنا چاہیے یار. موویز دیکھ کے بھی تو رو لیتے ہو نا. کوئی فیوریٹ آپ کا ڈرامہ ہوتا ہے, اس میں فیوریٹ کیریکٹر مر جاتا ہے, رونا شروع کر دیتے ہو. کوئی مووی دیکھ لیتے ہو جس کی سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے, اس پہ رو رہے ہوتے ہو اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہو کہ یہ مووی دیکھ کے تو میرا دل ایسا ہے, تو میں اتنا روئی. لیکن یہاں پہ آ کے بس دین یاد آ جاتا ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو نہیں, یہ تو شیعوں کا کام ہے, نہیں رونا حرام ہے, یہ ہے وہ ہے, تو پھر کیوں روتے ہو یار وہاں بھی. اور کچھ نہیں تو قسم خدا کی کوئی مووی سمجھ کے, کوئی سیریز سمجھ کے ہی دیکھ لو, پڑھ لو. کوئی اسٹوری سمجھ کے پڑھ لو, جیسے آپ بکس پڑھتے ہو, کوئی اسٹوریز پڑھتے ہو نا, اور رونا آ جاتا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, اگر آپ کو آج تک اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا, آپ لوگوں کو اس چیز سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی, دس از دا ٹائم. چھوڑ دو سب, اپنی پیرنٹس کی بات بھی چھوڑ دو. جہاں پیرنٹس غلط ہو وہاں پہ آپ کو پیرنٹس کی بات نہیں ماننی چاہیے, یہ تو قرآن میں بھی ہے. تو پلیز خود ایک دفعہ پڑھنا شروع تو کریں نا, ایز اے مووی دیکھ لیں, ایز اے سیریز دیکھ لیں, ایز اے بک پڑھ لیں اس کو. اور جب پہلی دفعہ پڑھو گے نا, سوچ سمجھ کے, ایز اے تم کوئی نارمل کیریکٹر سمجھ کے پڑھ لو یار, کہ یہ اس نام کے کیریکٹرس تھے, وہ کون تھے, وہ کیا تھے, اور ان کے ساتھ کیا ہوا. دل پھٹنے والا ہو جائے گا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان ہو اور اسے رونا نہ آئے, پاسبل ہی نہیں ہے. نفرت کو دل میں سے نکال کے نا, وہ شیعوں والا بغض نکال کے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک دفعہ صرف کوشش کرو, نہ رونا ہے میرا نام بدلنا. ایک لوہا ہے جس کا نام ہے تیرے جیسا ہی اس کا سینہ ہے. وہ لوہا آپ سنیے گا, بہت خوبصورت ہے, بہت پیارے طریقے سے پورے منظر کو بیان کیا گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مولا کو اتنا زیادہ
دکھ تھا اور غم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مولا کو دکھنا بند ہو گیا تھا. اور اس مقام پہ جب مولا پہنچے تھے نا تو یہاں پہ شہزادہ علی اکبر تھے اور مولا راستے میں بھی ڈھونڈتے یہاں پر آ کے جناب علی اکبر سامنے تھے لیکن مولا کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کون ہے. اور مولا جناب علی اکبر سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے. جو مولا کا ڈھونڈنے کا جو ایک ڈسٹینس ہے نا جو مولا وہاں سے شروع ہوئے ڈھونڈنا اور راستے میں جو ظلم ہے مولا پہ اپنے بیٹے تک پہنچتے وہی اگر آپ مطلب برداشت کے قابل نہیں ہے یہ شاید آپ لکھیں گے نا تیرے جیسا ہی اس کا سینہ ہے نوحہ تو وہ آ جائے گا وہ سنیے گا. وہ اس مقام پہ مطلب وہ سب کچھ ہوا ہے. وہ جو نوحہ ہے نا وہ اس مقام پہ ہوا ہے. میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے. ابھی میرا ناک دوبارہ سے مجھے جمتا ہوا فیل ہو رہا ہے تو اس لیے ہم کہوا پی رہے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا بھی چل پڑی آج. تو یہ چائے تو ہمیں مل نہیں سکتی یہاں کا کہوا وہی پی رہی ہوں. یہ جو ابھی سامنے ایک نہر ہے نا یہ ہے نہر الکما. کیونکہ جو نہر تھی نا جس کے کیونکہ جیسے ہے نا کہ نہر ساتھ ہی دریا تھا اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا وہ تو نہر فرات تھی. لیکن نہر فرات کا یہ کہتے ہیں کہ جب مولا سجاد پورے واقعہ کربلا کے بعد 2 سال کے بعد جب واپس یہاں آئے تھے نا تو مولا نے نہر فرات کو دیکھ کر کہا تھا کہ آل رسول پیاسی شہید ہوگی تمہارے ہوتے ہوئے اور تم ابھی بھی ٹھاٹے مار کے بہہ رہی ہو. تو اسی ٹائم وہ جو پانی تھا نا وہ نیچے جاتے زمین سے نیچے چلا گیا تھا اور زمین سے نیچے ہوتے ہوتے پھر وہ مولا عباس کی جہاں پہ قبر بنی ہوئی تھی نا وہ آج تک بھی جو زری کے نیچے اصل والی قبر ہے نا اس قبر کے ارد گرد وہ پانی طواف کر رہا ہے. تو اس میں تھوڑا نہر فرات کا پانی بھی ہے لیکن یہ نہر الکما ہے. وہ جو مولا کی قبر ہے نا اصل والی جو نیچے ہے زری سے جس کے ارد گرد پانی بہتا ہے وہ پانی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس جگہ پہ جائیں وہاں پہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی آپ نیٹ پر دیکھیں گے لیکن وہ بہت ریئر ہوتا ہے بہت ریئر مطلب 100 میں سے کوئی 1000 میں سے کوئی ایک بندہ وہاں جا سکتا ہے. لیکن وہ والا جو پانی ہے نا سرداب کا پانی اس کو کہتے ہیں وہ والا پانی آپ کو مل سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جائیں گے آج وہ پانی بھی لیں گے خود بھی پئیں گے گھر والوں کے لیے بھی لے کر جائیں گے کیونکہ اس پانی کی تاریخ ہے اس کو آپ اسٹڈی کریں گے نا نیٹ پہ بھی مل جائے گا کہ وہ جو مولا کے اس کے ارد گرد پانی بہتا ہے نا اس کو نکالا گیا اور اس کو پراپر اس کی جانچ کروائی گئی جیسے پراپر سائنٹیفکلی ہر طرح سے اس کی جانچ کروائی گئی. تو پتہ چلا ریزلٹس میں کہ اس پانی میں 0% کوئی بھی بیکٹیریا کوئی بھی مطلب جراثیم کسی بھی قسم کا کچھ بھی اس میں نہیں ہے. حالانکہ وہ نیچے مٹی ہے مطلب ایک مڈ والی وہ ہے نا کیونکہ قبر بھی بنی ہوئی ہے اور صحرا ہے ساری ریت تھی لیکن وہ پانی اتنا صاف اتنا پیور کہ مطلب جو منرل واٹر ہوتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ وہ صاف اور پیور پایا گیا. تو اس سے یہ ہے کہ وہ پانی اتنا مطلب وہ دیکھیں نا کہ کس قبر کے ارد گرد وہ طواف کر رہے ہیں اور اس پانی کی کیا ویلیو ہے. اچھا ابھی ہم جہاں نماز پڑھنے لگے ہیں نا یہ ہے مقام امام زمانہ. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب سے سواری شروع ہوئی ہے ان کا بار بار مقام امام زمانہ آ جاتا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے آپ کو پتہ ہے وہ ظاہری طور پہ یہاں موجود نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے ہمیں نہیں پتا وہ کب آئیں گے ہم بس دعا کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں. ہمیں نہیں پتا وہ اس وقت کہاں موجود ہے کدھر ہے. تو ہمارے لیے ان کی زیارت کرنے کا یا ان سے منسوخ چیزوں کی زیارت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہوتی ہیں نا جتنے بھی مقام امام زمانہ بنے ہوئے ہیں نا مقام کا مطلب وہ ہے کہ جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کبھی آئے وہ مقام جہاں پر ایک دفعہ آئے وہ مقام جہاں پر انہوں نے آ کر عبادت کی وہ مقام جہاں پر آ کے انہوں نے کسی کو زیارت کروائی اپنی وہ اس جگہ کو نہ پھر مقام امام زمانہ بنا دیا جاتا ہے. ہمارے لیے وہی بڑی بات ہے کہ مولا یہاں آئے تھے اس جگہ پہ وہ آئے تھے ابھی موجود ہیں نہیں ہے اس جگہ پہ وہ آئے تھے ہم زیارت کر لیتے ہیں. مقام امام زمانہ یہ کربلا والا وہ ہے کہ جہاں پر مولا حسین زلزلہ سے گر گئے تھے کہ مطلب اب بس اور نہیں تو یہاں پر جو ہے نا مولا گھوڑے سے گرے تھے لیکن شہید یہاں نہیں کیا گیا تھا. یہاں سے 1 کلومیٹر دور مقتل ہے وہاں تک لے کر گئے تھے. کس طرح لے کر گئے تھے مجھ میں ہمت نہیں ہے بتانے کی مولا کو وہاں تک کس طرح لے کر گئے تھے خیر لیکن یہاں پہ مولا اترے تھے گھوڑے سے اور اس کے بعد مقتل تل لے کے جایا گیا تھا اور وہاں پر شہید کیا گیا تھا. مقتل کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں قتل کیا گیا. ابھی ہم جا رہے ہیں یہ سوق کا مطلب ہوتا ہے باغ باغ امام جعفر صادق علیہ السلام
اور یہاں پہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. سارا بازار ہی بازار نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ بیسکلی یہ سارا ہی میدان کربلا ہے. یہ جہاں ہم چل رہے ہیں یہ جگہ یہ سب کچھ وہی ہے جہاں پر جنگ ہوئی ہے, جہاں پر کہیں پر کون شہید ہوئے ہیں, کہیں پر کون شہید ہوئے ہیں. پوری کی پوری یہ جو زمین ہے نا ساری, بازاروں کو بھی بازار سمجھ کے نہیں چلنا آپ نے. یہاں پر بازار اب بن چکے ہیں. ہے یہ میدان کربلا, ہے یہ وہ جگہ جہاں پر تمام آل رسول کا خون ہے. یہ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے زہرین کی مجلس یہاں پڑھی تھی, اور یہ ایک مسجد سے بنی ہوئی آئی تھنک, مجلس نہیں نماز یہاں پڑھی تھی ایک, یہ مسجد سے بنی ہوئی ہے. ابھی ہم مقام کفر عباس علیہ السلام جا رہے ہیں. اچھا, اور کفر عباس مطلب کہ مولا کے جو ہے نا بازو, آپ کو پتہ ہے جیسے, اچھا پہلے یہ مقام آ گیا. مولا کا ایک بازو ایک جگہ پہ قلم کیا گیا تھا, پھر تھوڑا کیونکہ وہ پانی بچانے کے لیے ساتھ ساتھ وہ آگے چل رہے تھے نا, کہ کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے, تو ان کو روکنے کی کوشش کری تھی ساری فوج کہ پانی نہ جائے, اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے. اور مولا کی پوری کوشش تھی کہ پانی پہنچ جائے, تو مولا جیسے جیسے آگے جا رہے تھے وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک جگہ ایک بازو قلم ہوا, پھر تھوڑا آگے جا کے دوسرا بازو قلم ہوا, پھر تھوڑا آگے جا کے آنکھ میں تیر لگا, اور وہاں سے پھر مولا جو ہے وہ شہید ہوا. اور سامنے مولا کا روضہ, یہ پہلا ایک, یہ جو ہے رائٹ ہینڈ جو ہے یہاں پر ایک بازو پہ یہاں قلم ہوا تھا. اس مقام کی زیارت کر لی ہے, اب ہم دوسرے مقام کی طرف جا رہے ہیں, وہ اس سے تھوڑا آگے کر کے ہے. تو ابھی یہ یہاں سامنے سیدھا, ایک میرے کولیگ تھے, ہم نے ساتھ میں ڈرامہ کیا تھا, دانش بھائی بڑے سویٹر تماشا میں بھی گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا میں یہاں پر آئی ہوں, انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ ان کی امی کی طبیعت کافی خراب ہے, تو میں ان کے نام کی یہاں پہ کوئی نیاز وغیرہ کر دوں. تو یہاں پہ سب سے ایزیلی ملنے والی چیزیں یہی ہے کہ یہاں پہ یہ ٹافیز وغیرہ کے پیکس ہوتے ہیں نا, اور آپ نے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوتے ہیں, اور ہمیں جو ہے دوسرے کفر عباس سے مل گئے. تو یہ جو ہے آج ہم ان کے نام سے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے. جلدی میں ہم نے یہ لے لیا ہے, اور ابھی ہم زیارت کرتے ہیں, اور میں آپ کو بھی کرواتی ہوں. اور اس کے سامنے ہی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کا روضہ ہے. تھوڑا سا فاصلہ ہے, ایک جگہ پہ ایک بازو قلم ہوا تھا, پھر دوسرا بازو قلم ہوا تھا, اور پھر تھوڑا آگے جا کے مولا کو آنکھ میں تیر لگا تھا. مولا گھوڑے سے گرے تھے, اور پھر بعد میں وہاں پہ مولا حسین پہنچے تھے مولا عباس کے پاس. اب ہم جہاں آئے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں مقام شیر فضہ, اور بہت کمال کی اس کی ہسٹری ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, پہلے آپ یہ دیکھ لیں. اس جگہ کی بیک سٹوری یہ ہے کہ جب سب کو شہید کر دیا گیا تھا, مولا حسین کو بھی شہید کر دیا گیا تھا, تو جو یزیدی تھے, جو قیامت تک لعنت کے حقدار ہیں, وہ جو تھے نا, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مولا حسین کی لاش کو نہ پامال کر دیا جائے, اور اس قدر پامال کر دیا جائے کہ لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملے کسی کو دفنانے کے لیے یا کوئی نشانی بنانے کے لیے. تو مولا کی لاش وہاں پہ موجود تھی, تو بی بی فضہ نے جو ہے وہ اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ جو مولا کا ایک شعر جو مدینہ میں تھا, ابوالحارث اس کا نام تھا, کہ میری آواز وہاں تک پہنچا دیں اور اس شعر کو یہاں بھیج دیں کہ وہ شعر مولا کی لاش کی رکھوالی کر سکے, تاکہ یہ لوگ لاش کو پامال نہ کریں مکمل طور پر. تو بی بی فضہ تھی, انہوں نے دعا کی تھی, اور اللہ کے کرم سے معجزاتاً وہ شعر مدینہ سے فوراً کربلا پہنچ گیا تھا. اور پھر اس نے جو ہے وہ مولا کی لاش کی رکھوالی کی تھی, بیچ میں مولا کی لاش تھی, اور وہ شعر جو ہے وہ طواف کرتا رہا تھا. تو جتنی بھی فوج تھی وہ ڈر جاتی تھی, اور وہ اس کو شعر کو بھی کچھ کر نہیں پائی اللہ کے حکم سے. لیکن ہوا یہ بعد میں بھی کہ وہ جو شعر تھا, کیونکہ وہ مولا کا شعر تھا, اس کو بھی اتنا دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا کہ اس نے وہیں ٹکرے مار مار کے کربلا کی زمین پہ اس شعر نے اپنی جان بھی دے دی تھی. تو یہ وہ معجزہ ہے. اور جو بی بی فضہ ہیں, بی بی فضہ جو ہیں وہ آل رسول کے گھرانے کی کنیز تھی. اب یہاں پہ وہ کنیز بن گئی, لیکن ویسے وہ جو ہے وہ حبش کی ملکہ تھی. اور وہ ان کی بھی جو بیک اسٹوری ہے بڑی خوبصورت ہے, کہ وہ حبش کی ملکہ تھی, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ شاہی, اور وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا جس کے لیے لوگ مرتے ہیں ساری زندگی, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں عہدوں کے لیے, شاہی کے لیے, جسے کہتے ہیں عہدے کے لیے,
تو انہوں نے وہ اپنی شاہی چھوڑ دی تھی اور وہاں پہ اپنی جوتی رکھ دی تھی، اور ان کے جانے کے بعد اس جوتی نے وہاں پہ حکمرانی کی، اس تخت پہ جوتی رہی بی بی فضہ کی، اور بی بی فضہ نے یہاں پر آ کے جو ہے کنیزی کی، اور کیا اعلیٰ مقام کے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، مولا حسن حسین کو پالا، بی بی زینب کو، بی بی زینب اور مولا حسن حسین جو ہے وہ بی بی فضہ کو اماں فضہ کہتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ اس مقام کی سٹوری ہے۔ ابو الحارث شیر کا نام تھا، اور مولا کی لاش کو پامال ہونے سے شیر نے بچایا تھا، اور اس جگہ جس جگہ پہ بچایا تھا وہ یہ جگہ تھی جہاں پہ وہ شیر ظاہر ہوا تھا۔ ابھی جو یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، اور وہ جو نیچے سے کھود کے جو پیور صحیح والی خاک شفا نکل رہی ہے گولڈن، اور جس میں خون بھی مکسڈ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ والی خاک شفا مل جائے، وہ والی مٹی مل جائے کربلا کی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ہے، یہ دیکھیں یہ والی جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی، تو یہ آپ نیٹ میں بھی دیکھیں گے نا، یہ جب انہوں نے کنسٹرکشن شروع کی اور جب جیسے کھودنا شروع کیا مٹی کو، تو کب ہوئی تھی جنگ آپ اندازہ لگائیں خود۔ اور ابھی تک نا جب نیچے کھودا تو مٹی میں سے نا وہ کیا کہتے ہیں تیر، اور وہ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں کیا ریزا تیر نیزے اور وہ چھوٹے خنجر وغیرہ سب کچھ نکلا اس میں سے نا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ گولڈن سی مٹی، یہ سامنے مولا کا روزہ ہے۔ بیسیکلی یہ نا مولا کے روزے کو اور وسیع کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ زائرین بہت زیادہ آتے ہیں اوبیسلی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں وہ والی مٹی مل جائے۔ ہم نے آغا سے بولا تو ہے ہمیں مل سکتی ہے، تو انہیں کہا ہے کہ آگے جا کے بولو مل جائے گی۔ تو ابھی ہم اپوزٹ سائڈ آ گئے ہیں، بیسیکلی ہم نے اس سائڈ جانا ہے، وہ جو ایک مقام ہمارا رہتا ہے نا، وہ جو مقام ہے جہاں پہ مولا حسین نے عمر ابن سعد سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ابھی بھی موقع ہے دیکھ لو، اس نے کہا تھا نہیں میں تو جنگ کرنی ہے، تو وہ والی ایک مقام ہمارا رہتا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مٹی مل جائے انشاءاللہ۔ ہائے مولا ہمارے نصیب میں کر دیں یہ مٹی اور ہمیں مل جائے، ہم گھر لے کے جائیں۔ قسم سے زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی ہے۔ یہ ہمیں مل گئی ہے، اور جنہوں نے ہمیں دی ہے نا وہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں وہ مٹی مل چکی ہے۔ ہم نے بہت سارے جتنے خادمین تھے ان کو بولا، وہ منع کرتے رہے کہ نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی۔ آگے جا کے نا 3 وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں بہت اچھے تھے، مولا ان کو رنگ لگائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری کرے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر آگے یہاں پہ جو اندر ہوتے ہیں نا ان کو بلایا، ان سے بات کی، خود وہ ان کو بھی منع کرتے رہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے خود ان سے ریکویسٹ کی، بار بار ریکویسٹ کی کہ دے دو، اور انہوں نے پھر ہمیں دے دیا۔ میں نے آپ کو تلہ زینبیہ دکھایا تھا نا کہ جہاں سے بی بی نے 70 قدم کے فاصلے پہ مولا کو شہید ہوتے دیکھا تھا، تو یہاں سے کلیئر امیج سمجھ میں آئے گی۔ یہ تلہ زینبیہ ہے، اور ادھر سے یہ یہاں پر اندر جو ہے وہ مقتل گاہ ہے مولا کی۔ ابھی ہم آئے ہیں آج دوبارہ تلہ زینبیہ پہ، یہاں سے زیارت کر کے پھر مقتل گاہ جائیں گے۔ ابھی ہم لوگ آئے ہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے۔ میں حیران ہو گئی کہ منگائی تو ہم نے صرف مندی تھی، اور پاکستان میں مندی منگاتے ہیں تو صرف یہی ہوتا ہے، مطلب دس، بٹ یہاں پہ ہم نے آرڈر صرف یہ کیا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کمپلیمنٹری دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا شوربے میں لبڑی ہوئی روٹی ہے، اس کو ذرا کھاتے ہیں۔ یہ اٹ سیلف تو میں نے ابھی کھا کر دیکھا ہے، تو یہ کچھ ایسے جیسے نا یخنی کے اندر اس کو بھگویا ہوا ہے روٹی کو، اور وہ نرم سی اور کرسپی سی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہمارا یہ بھی اور آگے ہے، یہ شورما ہے آئی تھنک۔ یہ دیکھیں یہاں پہ شورما کیسا ہے، یہ اس کو کھول کے اندر خود ہی فل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا ابھی ہم یہ ٹرائی کر رہے تھے، یہ جو شوربا ٹائپ ہے یہ تو میں نے کھا کے دیکھا ہے، اٹس گڈ۔ اور یہ بینگن ہے آئی تھنک، یہ ٹرائی کرتے ہیں۔
مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے وکاشا. اچھا بلاگ میں نا یہ ہوٹل کی لوکیشن وغیرہ وہ ساری چیز بتا دیں گے. کبھی کسی نے آنا ہوگا نا اس کو ہیلپ مل جائے گی. یہ ہوٹل کا نام ہے جی کیا بغداد مقام کا خان پتہ نہیں. بغداد. ہاں بغداد حرم کے سامنے والا باز حرم کے سامنے. مولا کے حرم کے سامنے ہی ہے بالکل. یہ بڑا سب سے بڑا ہوٹل ہے. یہاں پہ اوپر لکھا ہوا صاف نظر آ جاتا ہے. یہ ہوٹل کو کہتے ہیں متم. میم میم پوائنٹ ہے متم خان بغداد. مس زرتاشا اپنا شورما بنائیں گی. ہماری دہی آ گئی. کہتا آ گئی آ گئی. جلدی جلدی فل کرو بیٹا. زرتاشا تو گائز بہت سلو ہیں. میرے سے اتنا ویٹ نہیں ہوتا. میں اپنا کھانا کھا لوں. اس ماسٹر شیف نمرا تو اس کھانے کو دیں گے 10 on 10. بہت یمی تھا. ٹیسٹ سو گڈ. اور یہ جو شورما ہے یہ میں نے ابھی ٹرائی نہیں کیا بٹ یہ دونوں کہہ رہی بہت مزے کا. ریزا کیا ہو گیا؟ اللہ یہ مزے مزے. اس کا منہ دیکھ رہی ہے. مزے کی وجہ سے کیا ہے. یہ مجھے اربعین بھی بہت مزے کا لگا تھا. چکن ہے کنافہ ٹائپ. ابھی یہاں پہ آتے جاتے ہمیں نظر آ رہی تھی ایک کھانے کی چیز اور زری کو بڑی کریونگ ہو رہی تھی کہ میں نے یہ چیک کرنا ہے میٹھا کیا ہے. اور یہ کچھ ایسا حلوہ سا لگ رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا ہے. اور یہ بھی کچھ مزے کا لگ رہا ہے. یہ اس نے اسپون ہمیں دیے نہیں ساتھ. میں نے کہا روم یہ ہمارے سامنے ہی ہے. ہمارا ہوٹل آلموسٹ آ چکا ہے. میں نے کہا رک جا. نہیں ہے یہ گلی میں کھا رہی ہیں کھڑی. یار اتنا بھی انسان میں سیلف کنٹرول نہیں ہے. ہاؤز اٹ. ایکسپریشن سے تو مجھے لگ رہا ہے جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں نکلا. بہت مزے کا کیک ٹائپ. ایکسپریشن تو آپ کو ویسا نہیں آیا. لیٹ می ٹرائی سمجھ نہیں آلسو. آ رہی تھی کیا چیز ہے. کیک کیا دیکھنے میں اسٹکی اسٹکی تو مجھے حلوا لگ رہا ہے. یہ دیکھو کیک میں کچھ ملا دو. تھوڑا سا موئسٹ کیک ہوتا ہے نا. مجھے نہیں اچھا لگا. اٹس ویری چوئی. حلوا ہی لگ رہا ہے. چوئی حلوا بہت چوئی. ہمارا ہوٹل ہے سامنے یہ والا نا. اور اس کے بالکل سامنے یہاں پہ نا مجھے نظر آئی انکل وغیرہ بیٹھے تھے. چائے کی جگہ لگ رہی تھی. تو میں نے کہا پوچھنے میں کیا حرج ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی چائے ہے. انہوں نے کہا ہاں ہے. مطلب بیسکلی تو یہ والا کہوا ہی ہے بٹ انہوں نے ملک پیکس رکھے ہوئے ہیں. اور جو کہوا ہے نا اس کا ٹیسٹ ایسے پتی والا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کے اندر مطلب پاکستانی چائے مطلب اس میں ملک ہوتا ہے. میں نے کہا تو ملک پیک ہے تو وہ ڈالیں گے تو وہ پاکستانی چائے بن جائے گی. ایسے گزارا تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. ایگزیکٹ چائے والا ٹیسٹ تو نہیں ہے بٹ چائے سے بہت ملتا جلتا اور مزے کا ٹیسٹ. بارش کی ویڈیو. کیا بنا بارش کا؟ بارش تو بہت تیز ہے. تیز بارش. ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ بارش ہو رہی تھی تو ہمارے ہوٹل کے سامنے والا روڈ تو سارا کیچڑ کیچڑی ہوا پڑا تھا. اتنی مشکل سے ہم لوگ کراس کر کے آئے ہیں نا. پھسلتے پھسلتے بچے ہیں. اور ابھی آگے آ کے یہاں پہ روڈ پھر بھی تھوڑا بہتر ہے. مطلب کیچڑ ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. چلنے کی جگہ ہے. وہاں پہ تو چلنے کی جگہ نہیں تھی تو خیر. لیکن ہم لوگوں نے واپس تو صبح آنا ہے. آج ہم شب بیداری کریں گے. ساری رات جاگیں گے. صبح فجر پڑھ کے اور جو ہے وہ پھر ہم واپس آئیں گے. لیکن آئی تھنک یہاں پہ تو حالات صحیح ہیں. چلنے کی جگہ ہے. یہ دیکھیں مولا غازی عباس علیہ السلام کی تو ہم نے زیارت کر لی ہے. ان کو سلام کر لیا ہے. اور ابھی ہم جائیں گے مولا حسین کے پاس. اور مطلب ماحول اتنا پرسکون اتنا مزے کا بنا ہوا ہے نا کیونکہ ابھی بارش ہوئی ہے. یہاں پہ زمین گیلی ہے. بارش کی خوشبو ہے. بڑا پیارا مطلب ایسا پیسفل سا ماحول ہے نا کہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی. اور دیکھیں ذرا میرے مولا کا روزہ کتنا حسین لگ رہا ہے. چیک کریں ذرا آپ لوگ ایک دفعہ دیکھیں یار. کلیجے کی ٹھنڈک. اب ہم آئے ہیں مولا بادشاہ شہنشاہ اپنے مولا حسین کے پاس. کھڑکیوں کے اندر سے گنبد نظر آتا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے.
جو زیارت ہے نا یہ ہے حضرت ابراہیم المجاب. مجاب ایسے ہی نہیں لکھا، مجاب کا مطلب ہوتا ہے جواب لینے والا. تو یہ جب آ کے مولا کو سلام کرتے تھے نا تو مولا ان کو جواب دیتے تھے. مطلب مولا کی روزے میں سے آواز آتی تھی جواب کی. جب یہ بات کرتے تھے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو یہ جواب دیتے تھے مولا ان کو. اس لیے ان کی یہاں پہ ان کو دفنایا بھی یہاں گیا ہے اور ان کے نام کے ساتھ المجاب بھی لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم آئے ہیں مولا کی مقتل گاہ. مقتل گاہ مطلب وہ جگہ جہاں مولا کو شہید کیا گیا تھا. یہ مولا کی مقتل والی جگہ ہے اور جو سامنے یہ الگ سے پتھر نظر آ رہا ہے نا جس کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے، اس میں سے خون نکلا تھا تو اس لیے اس کو نکال کے اس طرح الگ سے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم خیمہ گاہ جانے کے لیے آئے، مطلب اندر نا خیموں کی زیارت بھی بنی ہوئی ہے کہ جب کربلا کے ٹائم پہ جب آگے خیمے لگائے گئے تھے تو سب کا جن کا جہاں جہاں خیمہ تھا نا اس کی ویسی اس جگہ پہ زیارت بنی ہوئی ہے کہ یہ بی بی زینب کا خیمہ تھا، یہ مولا حسین کا خیمہ تھا، یہ مولا عباس کا خیمہ تھا، وہ مولا سجاد کا خیمہ. اسی اسٹرکچر میں اسی حساب سے نا وہ سارے بنے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم وہاں جا رہے تھے لیکن پتہ نہیں، یہ کہہ رہی ہے راستہ بند ہے، عریضہ کہہ رہی ہے بند ہے، زری کہہ رہی ہے کھلا ہے. دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی، ظلم زینب پہ ڈھانے کو شام آ گئی، دن ڈھلا تو رلانے کو شام آ گئی. کون روکے ناقبل نواز ہے، کون روکے ناقبل نواز ہے. اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 4:03 اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی سی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے. لائک مجھے فیس پر فیل ہو رہی ہے. فیس پر کہ یہاں دکھاتی ہوں نا پتہ چل رہا ہے. ہلکی سی جو بارش، اور یہ اس کو دیکھو پتہ چلے گا ہوا کتنی تیز ہے. تو خیر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. دیکھیں یہ ریزن ہے کہ ہم لوگ رات کو آتے ہیں، بالکل خالی ہے، آرام سکون سے جیسے چاہے وہ زیارت کرو. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ خیمہ ہے مولا عباس کا، اور یہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلا خیمہ مولا عباس کا ہے کیونکہ مولا عباس جو تھے وہ محافظ تھے سب کے، وہ پہرا دیتے تھے. صدقے جاؤں، یہ ان کا یہ خیمہ ہے جس کی جگہ ایسے بنی ہوئی ہے. یہ معمل کی جگہ ہے جہاں پر معمل پارک کیے جاتے تھے. مطلب آج کے دور کے مطابق جیسے جہاں پہ ہم باہر اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں ویسے باہر یہاں پر معمل پارک ہوتے تھے. یہ معمل کھڑے کرنے کی جگہ ہے. معمل مطلب اونٹ وغیرہ، اونٹ کے اوپر جو سامان وغیرہ ہوتا تھا وہ سب کچھ. یہ خیمہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا. خیمہ ہے امام زین العابدین مطلب امام سجاد علیہ السلام کا. اور امام سجاد علیہ السلام وہ تھے کہ مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ جنگ میں حصہ نہیں لے پائے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور وہ ہاں بہت زیادہ بیمار تھے، جنگ کی حالت میں نہیں تھے، بے ہوش تھے بالکل. تو اس وجہ سے وہ جنگ نہیں کر پائے، اس وجہ سے وہ بچ گئے تھے. اور مولا حسین کے بعد جو نیکسٹ امام ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام ہے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ ہے اور یہ امام زین العابدین. یہ جو بی بی زینب کا اور امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ ہے نا، ان دونوں خیموں کا سے مائنڈ ایسا ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ جب شام غریبہ کا وقت تھا نا تو شام غریبہ کے وقت کیونکہ سب شہید ہو چکے تھے اور جو فوج تھی لانتیوں کی انہوں نے حملہ کر دیا تھا، انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی تاکہ بیبیاں باہر آ جائیں، چادریں وہ چھین رہے تھے. تو مولا کا وہ امامت کا پہلا مطلب وہاں سے مولا کی امامت سٹارٹ ہو گئی تھی کیونکہ مولا حسین شہید کر دیے گئے تھے اور مولا سجاد کی امامت سٹارٹ ہو گئی تھی. اور مولا کی امامت کے پہلے ہی دن کا پہلا ہی سوال اتنا سخت کہ بی بی زینب ان کے پاس آئیں اور ان کو اٹھانے کی کوشش کی، ہوش میں لانے کی کوشش کی کہ شریعت کا دین کا مسئلہ ہے بہت بڑا، مجھے بتائیں
کہ میں کیونکہ دین میں خودکشی بھی حرام ہے اور پردے کی تو پھر وہ مطلب پردہ اور بیویاں مطلب الگ بھی نہیں ہیں. تو وہ مولا سے پھر کہا کہ مسئلہ ہے، مولا کو اٹھانے کی کوشش کی، بی بی نے پوچھنے کی کوشش کی کہ مجھے بتائیں کہ میں اندر آگ میں جل جاؤں یا پھر میں بغیر چادر کے بغیر پردے کے جاؤں باہر اور ان لانتیوں کے سامنے پیش ہوں، وہ میری چادریں چھینیں، کیا کروں؟ اور مولا اس ٹائم بہت ہی ایک ایسی حالت میں تھے، امام سجاد علیہ السلام بہت بیمار تھے. تو بی بی نے اس ٹائم پہ مولا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، امام سجاد علیہ السلام کو، کیونکہ خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، امام سجاد علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بی بی امام کو بچا کر لے کر آئی. اس لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ کربلا مطلب کیا ہوا تھا جی کربلا میں، جی دین کی خاطر جو ہے وہ مولا امام شہید ہو گئے تھے، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، دین کی خاطر شہید ہو گئے تھے، آپ نے پھر سوچا نہیں کچھ کہ مطلب کہ جنگ میں تو دین تو تب بچتا ہے نا جب جیت جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں سے دین تو تب بچتا ہے نا جب مسلمان والی سائڈ جیت جاتی ہے. جب ہار جاتی ہے تو دشمن سے تو ہار گئے، اب یہاں پر جنگ بھی ہار گئے ہیں اور دین بھی بچ گیا. کیسے؟ آپ کا دل نہیں کرتا یار جانے کیسے دین کیسے بچ گیا؟ تو اس میں یہاں سے سٹارٹ ہے کہ پہلے یہیں سے بی بی نے سٹارٹ کر دیا دین کو بچانا. مولا سجاد کو بچایا، مولا سجاد کو بچایا، امامت کو بچایا، امامت کو بچایا، دین کو بچایا. یہ ایک نقشہ سا یہاں پر بنا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے یزیدی تھے اور یہ جو ایک سرکل میں یہ جو بلیک کلر کے خیمے ہیں صرف یہ آل رسول تھی، باقی یہ سارے مارنے والے تھے. اور یہ اتنے سارے جو مارنے والے تھے یہ کافر تھے، یہ یہودی تھے، یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، یہ نمازی تھے، یہ حافظ قرآن تھے. تو نہیں آپ کا دماغ ایک دفعہ بھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ مسلمان ہو کر، نمازی ہو کر، حاجی ہو کر، حافظ ہو کر آل رسول کو اتنی بے دردی سے انسانیت کی حدود پار کر کے حیوانیت تک پہنچ کر اتنی بے دردی سے کہ دنیا آج تک حیران پریشان ہے کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے اس طرح سے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے بتانے پہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں حج کرنے، جس نے بتایا ہے کہ یہ کعبہ ہے یہاں حج کرنی ہے، اس کی اولاد کو آگے اس طرح سے شہید کر رہے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے کہ دین کیسے بچا ہے. یہ بڑی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے اور ایسا نہیں کہ خیمے صرف اتنے ہی تھے، یہ جو پورا ایریا ہے یہ وہی والا ایریا ہے کہ جس میں خیمے لگائے گئے تھے. پرومیننٹلی یہاں پر یہ کچھ 4-5 خیمے بنائے گئے ہیں، باقی یہ جو ایریا یہ سارا وہی ایریا تھا جہاں پر خیمے لگائے گئے تھے. میموریز فلیش بیک. اس ہاسٹل میں عریضہ اربعین پہ آئی تھی. میں نے کہا کہ ہاسٹل کا ہے یار ہاسپٹل، میری بہت یادیں جڑی ہیں اس ہاسپٹل کے ساتھ. عریضہ کی کڈنی میں سٹون آ گیا تھا گائز، اور پھر عریضہ اربعین کا ایک تو رش، ایک تو اتنی مطلب ہم ایسی حالت میں گرمی میں، اور مس عریضہ جو ہے وہ بیچ راستے بے ہوش ہو گئی. اب ہم مریں بھائی کیا کریں؟ تو پھر خیر ادھر ہی سہولت موجود ہے ہاسپٹل کی بھی، تو اس کو ادھر ہی ہاسپٹل لے کے آئے تھے. اور میری ختم بھی یہیں ہو گئی تھی، شفا مجھے یہیں مل گئی. اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ہوئی پتری؟ اس کو ہر مہینے میں ہو جاتی تھی پتری، ہر 2 مہینے بعد اس کو پتری ہو جاتی. یہ دیکھ لو اس کے بعد سے بعد ہوئی مجھے نہیں ہے آج ویسے. تک نہیں ہوئی. میں نے یہ بات تو کبھی غور نہیں کیا کہ اس کے بعد سے اس کو نہیں ہوئی. مولا نے کہا ادھر ہی کر لو جو کچھ کرنا ہے، اس کے بعد تو میں نہیں ہوگی، تھوڑا سا درد برداشت کر لو، اس کے بعد میں دوں گا ہی نہیں. پھر میں ٹھیک ہوں. چلو ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ وضو کرنے کے لیے آئے تھے، وضو ہم نے کر لیا، اب بس ویٹ کر رہے ہیں فجر کی نماز اذان کا، پھر نماز پڑھیں گے. اور کتنا پیارا لگ رہا ہے. رش کی تو انتہا ہو گئی ہے یہاں پہ، تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. یہ پاؤں دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ نماز کے ٹائم کس قدر رش ہوتا ہے کہ میں کیمرہ بھی سامنے پکڑ نہیں سکتی. نماز ہم نے پڑھ لی دونوں نماز پڑھ لی، اب ہم لوگ جائیں گے ہوٹل. اور جا کر سو جائیں گے، اور پھر ہم اٹھیں گے ظہرین کے ٹائم.
اٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے اور ظہرین بھی پڑھیں گے, آئیں گے ادھر مولا کے پاس ہی دوبارہ. تو دعا کیجیے گا, شاپنگ بھی کریں گے کل ہم ہوٹل واپس آ گئے ہیں اور اب میں لگی ہوں فوراً سونے. اللہ کرے مجھے فوراً ہی نیند آ جائے. تو گڈ مارننگ, بائے بائے.